बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी बाजार में शिद्दत आ रही है, हिद्दत आ रही है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है और मुसलसल बढ़ रहा है। और रावलपिंडी के दो मकीन इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब, उनके दरमियान फासले पहले ही बहुत ज़्यादा थे और अब मज़ीद उनमें इजाफा हो रहा है और बराह रास्त अब कशीदगी जो है बराह रास्त बढ़ती जा रही है। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने कल भी एक वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया, वो भी मैं आपको थोड़ी सी उसकी तफसीलात बताने की कोशिश करूंगा बच बचा के। लेकिन सबसे पहले मैंडेट चोरी, पहले भी मैंडेट चोरी हुआ और अब फिर मैंडेट चोरी करने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं और 21-22 सीटें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, और वहां पे भी वही काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है जो कि 8 फरवरी से पहले किया गया था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और दफा 144 लगाई जा रही है। एक और सान्हे बहावल नगर के बाद एक और सान्हे बाजोड़ मंजर आम पे आ गया है, उसकी भी तफसीलात आपको शेयर करते हैं। लेकिन पहले सिचुएशन यह है कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हैं और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे दफ़ा 144 लागू कर दी गई है। इसमें लाहौर है, कसूर है, चकवाल है, गुजरात है और भक्खर, वजीराबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, रहीम यार खान, डीजी खान, डेरा गाजी खान यानी कि लाहौर। और इसके अलावा लाहौर में दफ़ा 144 18 से 22 अप्रैल तक और इस तरह के बाकी सारे शहरों में भी जिन जिन का मैंने जिक्र किया वहाँ पे ये दफ़ा 144 लगा दी गई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे करना चाहती है और जहाँ भी जिस शहर में भी वो अपना जलसे की तारीख का ऐलान करती है और दरख्वास्त देती है उसको इजाज़त नहीं दी जाती और वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है वो डिक्लाइन कर देती है रिक्वेस्ट को। और इस तरीके से खौफ हरास का आलम है कि अभी भी इन हालात में भी कि जब मरकज़ में फार्म 47 के तहत इनकी हुकूमत, सिंध में इनकी हुकूमत, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत, पंजाब में इनकी हुकूमत, यानी हर जगह इनकी हुकूमत है, मुकम्मल तौर पे पुश्त पनाही हासिल है और तमाम हुकूमती रियासती मशीनरी जो है वो सरबसजूद है इनके सामने। लेकिन इसके बावजूद जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादियाँ देने की अभी तक भी कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि उनको दबाया जा रहा है। और 28 अप्रैल को जलसा कराची का है, वो भी इजाज़त नहीं दी जा रही। लाहौर में दरख्वास्त दी गई, इजाज़त नहीं दी जा रही। अब हाई कोर्ट से रुजू किया जा रहा है और हाई कोर्ट्स में अब ये मामला ज़ेर बहस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह पे ये ऐलान कर दिया है, सिंध ने भी कर दिया है, कराची ने भी, लाहौर ने भी, पिशावर ने भी और बलूचिस्तान में भी, कि हम हर सूरत में अपने शेड्यूल के मुताबिक जो जलसों का ऐलान किया हुआ है जलसे करेंगे और हर सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो पीडीएम की अपनी जमातें हैं, पीडीएम 1, पीडीएम 2, उनके अपने अंदर के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक दूसरे से इख्तलाफात शदीद से शदीद तर हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, वो काबू में आने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई बहका रहा है और कोई गलत मालूमात दे रहा है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया। लेकिन ये बातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बदस्तूर इस बात पे कायम है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया और ख़ास तौर पे सिंध में चोरी किया गया, इसलिए वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। और साथ ही साथ हाँ, अलबत्ता एक और बात है कि किसी न किसी मामले पे सौदेबाजी होनी है तो हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं उनको हटाया जाना है। अगर उनको हटाया नहीं जाता तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने आप को ठंडा रखेंगे और अगर उनके समझी को, उनके करीबी अजीज को गवर्नरशिप से फारिग किया गया तो फिर यकीनन मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्रेसिवली आएंगे और उनको टफ टाइम देंगे। ये सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मुक़य्यद हैं और कल एक और कुछ तफसीलात आई हैं मेरे सामने और वो मैं आपके गोशगुजार करूं कि कल जब एहतसाब अदालत का मामला शुरू हुआ और अलकादे ट्रस्ट का, तो इमरान खान साहब ने रोस्टम पे आए और उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू, क्योंकि मीडिया को एक्सेस नहीं थी इसलिए कुछ गुफ्तगू मुझ तक बाद में पहुंची और इमरान खान साहब ने ऑनरेबल जज से कहा, जज जनाब नासिर जावेद राना साहब से, कि ये आपके अहकामात पे अमल नहीं हो रहा और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
ہم آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، آپ عدالت ہیں، لیکن آپ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، جس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک فیک ٹرائل چل رہا ہے، اور جس پر جج ناصر جاوید رانا صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے فوری طور پہ، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیشے ہٹانے کی بات کی، دیوار کی جو لکڑی کی دیواریں کھڑی کی گئیں ان کو ہٹانے کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بھی کہا. انہوں نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ رپورٹس وغیرہ ہر چیز اکارڈنگلی کورٹ آرڈر کے مطابق اگر مکمل ہوں گے تو اگلی ہیئرنگ ہوگی، ورنہ ہیئرنگ نہیں ہوگی. اور پہلے عدالت کو بتایا جائے کہ کورٹ آرڈر پہ عمل ہو چکا، بشرا بی بی کی جو میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں، رپورٹس ہو چکے ہیں عدالتی حکم کے مطابق، اگر وہ ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ ٹرائل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. اس کا اثر کافی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ جیل حکام نے بھی بتایا، اور پھر بشرا بی بی کے عزیز و اقارب فیملی ممبر سے رابطہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جس طریقے سے ٹیسٹ وغیرہ ہیں، اور ڈاکٹر عاصم سے بھی رابطہ کیا گیا، اور اب اس کو ٹیسٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ارینج کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اسی کا یہ اثر ہوا. جیسے ہی جج صاحب نے ایک اچھا سا ڈنڈا دیا اور اس کے بعد فوری طور پہ تمام کے تمام سیدھے ہو گئے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ جی یہ ٹرائل نہیں ہو سکے گا اگر ہم نے ان کے ٹیسٹ نہ کروائے تو. لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے چیزیں بڑھیں گی. اس کے بعد اگلی بات جو ہے عمران خان صاحب نے کل 2-3 باتیں کی ہیں، بڑے کیٹیگوریکلی کہی ہیں. ایک تو انہوں نے عاصم منیر صاحب کے نام دوبارہ پیغام بھیجا ہے اور اپنے وکلا کے ذریعے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جنگل کا بادشاہ اور جنگل کا قانون اس وقت پاکستان میں رائج ہے، اور ان کے ایک وائسرائے ہیں اور ان کو نقوی صاحب کہتے ہیں. تو جو وائسرائے نقوی ہیں ان کے ذریعے امور مملکت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں. اور فارم 45 کے تحت یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے، فارم 47 کے تحت سارا کچھ ایک جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے، اور اس سارے جعلی نظام کے پیچھے جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ اس وقت اپنی رعایا کے بارے میں بے حس ہو چکا ہے، اور وہ سب کچھ یہ کام کر رہا ہے. بادشاہ ہوں اور جنگلوں کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا، لیکن اس وقت جو پاکستان میں جنگل کا بادشاہ ہے وہ اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی رول نہیں. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اور اس لیے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے. یہ سودے بازی کیا لندن پلان کا حصہ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کس حیثیت میں وہ اپنی ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ اس بارے میں فی الفور وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ یہ سارے معاملہ کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلے کا نشان رات کی تاریکی میں واپس لیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ریٹرننگ افسروں کے بارے میں جو ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی اس کو بھی روک دیا گیا، اور یہ سارا کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا. اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کھیل کا اہم حصہ ہیں، اور وہ جتنا بھی 8 فروری اور 8 فروری سے پہلے جو کچھ ہوا اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہیں اور اہم جزو ہیں، اور اس سے پورے کے پورے ڈرٹی پلان کا حصہ ہیں اور ڈرٹی پلان کے اہم کردار ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ دے چکا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان صاحب کے بارے میں باقاعدہ تعصب رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، تو وہ کیس نہ سنیں. لیکن اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہر مقدمہ جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سن رہے ہیں، اور نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ اس کے ایڈورس آرڈر بھی پاس کر رہے ہیں، جو کہ پہلے سے کورٹ آرڈر موجود ہے اس کورٹ آرڈر کو بھی نہیں مانا جا رہا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو آنریبل ججز ہیں جنہوں نے معاملہ اٹھایا ہے اور جنہوں نے خط لکھا ہے اس معاملے کو بھی فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، اور پھر یہ کہ جو بے ضمیر ججز جنہوں نے فیصلے سنائے اور انڈر پریشر ہو کے دباؤ میں آ کے اور چمک میں دمک میں جو بھی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے بادشاہوں کی مدد سے تولے کو مسلط کیا گیا ہے اور واسرائے جو ہے وہ احکامات چلا رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں چیزیں چلیں گی۔ لہٰذا انہوں نے واضح طور پہ اس بات کا اندیا دیا، پاکستان تحریک انصاف کو کہا، جماعت کو کہا کہ آپ بھرپور قسم کی آپ تیاری کریں، تحریک چلائیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے ایک اور جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ضمنی انتخابات سے قبل صوبے کے مختلف اضلاع میں دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ خلاف آئین، شرمناک، قابل مذمت اور دستور سے انحراف اور جمہوریت کی روح پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاری ہوئی وزیر اعلیٰ الیکشن کمیشن کی معاونت سے عوامی مینڈیٹ پر نئے ڈاکے ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے اور دستور کا آرٹیکل 16 ہر شہری کو پرامن سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے۔ عام انتخابات میں بھی تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے دستور اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اور انتخابی مہم چلانے کے بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ عوام اپنے ہر دل عزیز قائد عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہے اور 21 اپریل کو باہر نکل کر ایک مرتبہ پھر فارم 47 زدہ مینڈیٹ چوروں کو مسترد کر دیں گے۔ عدالت عظمیٰ آنکھیں کھولے اور مجرم الیکشن کمیشن اور بیوروکریسی کے ہاتھوں دستور اور قانون سے بدترین انحراف کے سلسلے کو روکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو اگلا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو باجوڑ کا ہے، سانحہ بہاول نگر کے بعد ایک سانحہ باجوڑ بھی ہو چکا ہے اور سانحہ باجوڑ بڑا ہی ایک کیا کہنا چاہیے، باجوڑ میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے دفتر پر انٹیلیجنس اداروں کے افسروں نے، اہلکاروں نے، اور وہ بھی کہا گیا ہے، نام لیا گیا ہے کہ ISI کے اہلکاروں کے تبادلے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر میں کلرک پر تشدد کیا گیا ہے، ان کو زد و کوب کیا گیا اور DRO بھی اس کی زد میں آئے اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جب تک تشدد کرنے والے اہلکاروں کا تبادلہ نہیں کیا جاتا ہمارا الیکشن سے بائیکاٹ ہے۔ صدر کلرکس ایسوسی ایشن نے یہ کہا ہے اور آئندہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی بھی اہلکار بغیر تحریری آرڈر کے دفتر میں آیا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ایجنسی کے اہلکاروں کا کام سیکورٹی کرنا ہے، اپنی حدود میں رہیں۔ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر زیر گردش ہے اور اس لیٹر میں سب کچھ کہا گیا ہے، اسپیشل رپورٹ ہے، یہ حملہ ہے، انٹرفیئرنس ہے اور آفیشیل ورک پہ یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر باجوڑ کو یہ خط لکھا گیا ہے اور لکھنے والے ہیں جناب ADCG یعنی کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ریٹرننگ افسر NA08 باجوڑ کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے دفاتر پر حملہ کیا گیا اور ہمیں زد و کوب کیا گیا، لہٰذا ہم بائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب تک انہوں نے کہا کہ جب تک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر باجوڑ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حضرت اللہ کو ISI انٹرنل ونگ کے 4 اہلکاروں نے انہوں نے کہا جی کہ بری طرح زد و کوب کیا اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا، وجہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کا پری پول الیکشن دھاندلی سے انکار تھا۔ تو یہ ساری کے سارے معاملات ہو رہے ہیں جی، یہ خط بھی سامنے آ چکا ہے، ہر چیز سامنے آ چکی ہے، تو یہ ابھی تک وہی کام ہے، وہی چل رہا ہے۔ اسی لیے سانحہ بہاول نگر پہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے، چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے سانحہ بہاول نگر کا اور اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔